अल्हम्दुलिल्लाह। आज का स्टार्ट करते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. चलें सूरे नस्र करेंगे पहले। सूरे नस्र जो है नुज़ूल, ये जो है मदनी सूरे है, एक रुकू है, 3 आयात हैं और नुज़ूल के हिसाब से इसका नंबर 114 है, यानी ये आखिरी सूरा है। नुज़ूल के हिसाब से ये आखिरी सूरत है। ये सूरत जब उतरी तो कुछ सहाबा समझ गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त आ गया है, इसलिए आपको तस्बीह और तौबा का हुक्म दिया गया है। हजरत इब्न अब्बास और हजरत उमर से हदीसें, इससे रिवायतें इंशाल्लाह अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये जो सूरह है याद रखें, दिस इज द लास्ट सूरह। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, इज़ा जब, जाअ आ गई, नस्रुल्लाहि अल्लाह की मदद, वल फतह और जीत, फतह। सूरह नसर जो है ये कहते हैं कुरान का मतलब 1/4 के बराबर है, कुरान के 1/4 के बराबर है। और सूरह ज़लज़ला भी जो मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ। उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतबा बिन कहते हैं कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे कहा, ओ इब्न उतबा, क्या तुम्हें कुरान की आखिरी सूरह पता है जो नाजिल हुई? तो इस पे उन्होंने जवाब दिया कि हाँ मुझे पता है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। तो इस पे इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि तुमने बेशक सच कहा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि ये कुरान की आखिरी सूरह है जो रिवील हुई। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई भी कंप्लीट सूरह नहीं नाजिल हुई। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि ये सूरत तब उतरी जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फेयरवेल पिलग्रिमेज पे गए थे, यानी हज पे गए थे, और ये तशरीक के दिन थे कि तशरीक के दिनों के बीचों बीच आया था, यानी जब वो लोग मीना में थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद ये जब सूरह नाजिल हुई तो इसके बाद अपनी ऊँटनी पे चढ़ के गए और उन्होंने अपना जो फेमस खुतबा है वो खुतबा दिया। ये हज के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना लोगों ने, उन्होंने कहा, ए लोगों, तुम जानते हो ये कौन सा दिन है? तो लोगों ने कहा, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। तो इस पे उन्होंने कहा, ये तशरीक के दिनों के बीच का दिन है। फिर उन्होंने कहा, क्या तुम्हें पता है कि ये कौन सी जगह है? तो लोगों ने कहा, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। इस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ये मशाइर अल हरम है। फिर उन्होंने लोगों से बोला कि मैं नहीं जानता कि तुमसे दोबारा यहाँ पे मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा। तुम अपने खून का, अपनी इज्जतों का ध्यान रखो, तुम पे हराम है ये सारी चीजें, यानी कि अपने ब्लड रिलेशंस का ख्याल करो, अपनी इज्जतों का ख्याल करो, और जब तक कि तुम अपने रब के सामने आ न जाओ, जब तक कि तुम्हारे आमाल का हिसाब किताब न हो जाए। ध्यान से सुनो, वो जो पास हैं वो दूर वालों को बताते, जो आज प्रेजेंट हैं वहां पे हैं इस वक्त,
وہ ان کو بتا دیں جو پریزنٹ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے جب وہ مدینہ واپس چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ہی وقت کے بعد انتقال ہو گیا۔ یہ ساری حدیثوں کو جب آپ ساتھ میں پڑھیں گے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آلموسٹ 3 مہینے اور کچھ دن کا وقفہ تھا جبکہ سورہ نصر جو ہے نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ ٹھیک ہے، ہسٹورینز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حج اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بیچ کا وقت ہے۔ Just give me 1 minute. Let just put me a message in the class so that everybody can join. Okay. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ جب سورہ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے کہ اب ان کا اس وقت اس دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، آ گیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت حبیبہ کہتی ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس سال وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ سن کے جو ہے حضرت فاطمہ جو ہے وہ بہت رونے لگی۔ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تم پہلی ہوگی ہمارے خاندان میں سے جو مجھے وہاں پہ جوائن کرو گی، تو اس پہ سبحان اللہ پھر وہ ہنسنے لگی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے محفل میں بلایا کرتے تھے جب بھی کوئی امپورٹنٹ محفل ہوتی تھی اور اس میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے تھے جو بدر کی جنگ میں شامل ہوئے تھے، تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ابن عباس کا بیٹھنا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ کمپلین کرتے تھے کہ اس لڑکے کو کیوں بلاتے ہو، یہ تو ابھی لڑکا ہی ہے۔ جسٹ گیو می 1 منٹ۔ جی بھابھی السلام علیکم، آپ اس پہ کر لیں گے اٹینڈ، میں آن چھوڑ دوں؟ ہاں چلیے، اگر آپ کو پرابلم نہ ہو۔ نہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے اوکے۔ اسٹارٹ کر چکی ہوں، انٹروڈکشن چل رہی ہے سورہ نصر کی، ٹھیک ہے؟ اوکے، تو اس پہ جب محفل میں لوگ کمپلین کرتے تھے کہ اتنے چھوٹے لڑکے کو آپ لوگ بلا لیتے ہیں، تو حضرت عمر نے کسی کو بھی جواب نہیں دیا، اور حضرت عمر جو ہیں ان کو بڑے اچھے ایک مرتبے پہ رکھتے تھے کہ ان کے پاس بہت اچھا علم ہے۔ تو ایک دن انہوں نے جنگ بدر کے صحابیوں کو بلایا اور مجھے بھی ان کے ساتھ بلا کے بٹھا لیا۔ میں سمجھ گیا کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ وہ جو لوگ ان کو بولتے رہتے ہیں اس لڑکے کو بلا لیتے ہو، اس کو پروف کرنے کے لیے آج مجھے بلایا ہوگا۔ تو جب پوری بات ہو گئی تو حضرت عمر نے اپنے جنگ بدر کے جو صحابی تھے ان سے پوچھا کہ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ جب یہ پوچھا انہوں نے تو کسی نے کہا کہ ہم پہ اب یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر اللہ سے مغفرت مانگے، تبھی ہمارے اوپر کامیابی آئے گی، ہمیں جیت ملے گی۔ کچھ نے کہا اس سے مطلب ہے کہ اور جو سٹیز ہیں یا قلعے ہیں ان کے اوپر ان کو جیتو، ان کو حاصل کر لو۔ کچھ جو ہے وہ بالکل چپ رہے۔ تب حضرت عمر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اس معاملے پہ کیا کہتے ہیں، تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو، چھوٹے تھے بہت۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پھر انہوں نے مطلب نو میں جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہارا کیا ویو ہے اس کو لے کے، تم کیا سوچتے ہو؟ تو پھر انہوں نے اپنا سر جھکایا اور کہا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا ہے، کیونکہ انہیں بولا گیا ہے کہ اب اللہ کی حمد و ثنا کرو اور تمہیں جیت حاصل ہو گئی ہے، تمہیں کامیابی مل گئی ہے۔ تو یہ سائن ہے، نشانی ہے کہ اب جو ہے وہ گھڑی آ گئی، تو اب جو ہے بس اللہ کی حمد و ثنا کرو اور اللہ سے مغفرت مانگو۔ اس پہ حضرت عمر نے کہا میں جانتا تھا کہ تم سب سے بہترین جواب دو گے۔ اور ایک اور دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے صحابیوں سے کہا تم مجھے بلیم کرتے ہو کہ میں اس لڑکے کو کیوں بلا لیتا ہوں محفلوں میں، دیکھو میں کیوں بلاتا ہوں محفلوں میں۔ تو یہ جو ہے یہ پوری جو اسٹوری ہے یہ ہے کہ سبحان اللہ
حضرت ابن عباس اتنے زیادہ انٹیلیجنٹ تھے کہ ان کو فوراً سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ جب سورہ نازل ہوئی ہے تو اس کا مطلب اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ اور تم دیکھو گے لوگوں کو یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ اللہ کے دین میں افواجا فوج در فوج یعنی گروپس میں۔ یعنی پہلے کیا ہوتا تھا لوگ جب دین میں آتے تھے تو اکا دکا ایسے آتے تھے، کبھی کوئی ایک مسلم ہو گیا، کبھی دو لوگ مسلم ہو گئے۔ اب کیا ہو رہا تھا فتح مکہ کے بعد؟ گروپس کے گروپس، قبیلے کے قبیلے، چھوٹی چھوٹی جو پوری بستیاں تھی وہ پورے کے پورے جو ہے وہ مسلمان ہو رہے تھے۔ اللہ کی مدد سے مطلب ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کا کفر اور کافروں پر غلبہ، اور فتح سے مراد مکہ فتح ہے۔ مکہ فتح سے لوگوں پر یہ بات ثابت ہو گئی، کھل گئی کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور اسلام سچا دین ہے جس کے بنا آخرت کی نجات ممکن نہیں۔ اللہ نے فرمایا اب ایسا ہی ہوگا۔ فَسَبِّحْ تو تسبیح بیان کیجئے۔ سوری اس میں ایک حدیث بتانا بھول گئی آپ لوگوں کو۔ اس میں ایک حدیث آتی ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے اور اپنے رکوع بڑھا دیے تھے۔ انہوں نے یہ اس لیے کیا کہ ان کو اب یہ سمجھ آ گیا تھا کہ مجھے اللہ کی زیادہ سے زیادہ حمد و ثنا کرنی ہے۔ پھر ایک اور حدیث آتی ہے کہ جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری وقت میں زیادہ تر یہ پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یعنی پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے اور پھر اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ ہم لوگ سجدے میں بھی یہ پڑھتے ہیں نا۔ پھر ایک اور جگہ آتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی اور پھر اللہ سے معافی مانگی اور کہا آپ کے پاس ہی میرا پلٹنا ہے۔ پھر ایک اور جگہ پہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بے شک میرے رب نے مجھے بتا دیا ہے، مجھے نشانی دے دی ہے کہ میں اپنی امت اور جو بھی مجھے حکم دیا گیا میں وہ اب دیکھتا ہوں۔ اب مطلب کہ میں نے کامیابی دیکھ لی کہ ہر کوئی جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے، تو اب مجھے اللہ کی زیادہ سے زیادہ حمد و ثنا کرنی ہے اور مغفرت مانگنی ہے۔ امیجن کریں جن کے سارے گناہ معاف تھے ان کو اللہ نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھو۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بس 100 پڑھ لیتے ہیں ایک دن میں، ہم کہتے ہیں ہم نے بڑا استغفار پڑھ لیا۔ 100 استغفار کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ہمارے نبی کو بولا گیا کہ استغفار پڑھو تو ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب یاد آئے تب استغفار پڑھنا چاہیے۔ سوچئے وہ نبی ہو کے اللہ کا استغفار اتنا پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر انہوں نے بتایا کہ وہی تو ہے جو مجھے میری گناہوں کو معاف کرے گا، میری جو میں استغفار پڑھ رہا ہوں اس کو قبول کرے گا۔ بے شک میں نے دیکھے ہیں نشانی جب اللہ کی مدد آئی اور فتح مکہ ہوا اور اللہ نے مجھ سے کہا دیکھو گروہ در گروہ لوگ داخل ہوں گے، آج میں نے وہ بھی دیکھ لیا۔ بے شک وہی ہے جو سب کے گناہ معاف کرتا ہے۔ تو فتح مکہ ایک بہت بڑی نشانی تھی اور یہ عربوں کے لیے بہت ہی ایک ڈیفرنٹ پورا سینیریو تھا، کیونکہ وہ لوگ انتظار کر رہے تھے۔ بہت سارے عرب ایسے تھے کہ جن کو جو بیچ میں تھے یعنی نہ ادھر سے نہ ادھر تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ حاصل کر لیں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، اگر وہ غلبہ حاصل نہیں کریں گے، اگر اسلام ٹرو نہیں ہوگا تو پھر ہم اپنا جو دین ہے آبا اجداد کا اسی دین پہ رہیں گے۔ جب فتح مکہ ہوئی تو لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ سچے نبی ہیں، اللہ نے انہیں فتح دی ہے۔ تو 2 سال بھی پورا نہیں ہوا فتح مکہ کے بعد کہ پورا کا پورا عرب پیننسولا جو ہے
وہ ایمان لے آیا. کوئی ایسا قبیلہ نہیں بچا جس میں سے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہو. بخاری کی حدیث میں آتا ہے عمر بن سلامہ کہتے ہیں جب مکہ فتح ہوئی تو سب لوگ دوڑ دوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اسلام قبول کرنے لگے. اور نہ صرف پاس کے لوگ، دور دور سے لوگ آ کے فتح مکہ کا سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اسلام قبول کرنے لگے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے تھے، میں نے پہلے بھی بتایا، جو یہ کہتے تھے کہ محمد کو اکیلا چھوڑ دو، اگر وہ جیتے گا تو وہ سچا نبی ہے، پھر ہم اس کی اطاعت کریں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے امام احمد کہتے ہیں ابو عمار جو جابر بن عبداللہ کے پڑوسی تھے، انہوں نے کہا میں ایک سفر سے واپس آ رہا تھا، جابر بن عبداللہ آئے اور انہوں نے مجھے سلام دعا کی، پھر میں نے ان سے بات کرنی شروع کی تو میں نے ان سے لوگوں کے تفرقے کے بارے میں بات کی اور اس کے بارے میں بڑھتا جا رہا تھا. اس پہ جابر جو ہے وہ رونے لگے اور کہنے لگے میں نے محمد کو کہتے سنا ہے ان الناس دخلوا فی دین اللہ افواجا، مطلب لوگ جو ہے اللہ کے دین میں جھنڈ کے جھنڈ جو ہے وہ داخل ہوں گے اور جھنڈ کے جھنڈ جو ہے وہ دین کو چھوڑ بھی دیں گے. یعنی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو دین میں داخل نہیں ہوں گے. فسبح تو تسبیح کرو بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ، واستغفرہ اور بخشش مانگو اس سے، انہ بے شک وہ کانا ہے توابا توبہ قبول کرنے والا. یعنی جیسا کہ ہمیں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا تھا کہ جیسے ہی تمہیں جیت ملے گی تو لوگ اللہ کے دین میں خوب داخل ہونا شروع ہو جائیں گے اور پھر تمہارا جو مشن ہے جس کے لیے تمہیں اس دنیا میں بھیجا گیا وہ پورا ہو جائے گا. تو پھر اس کے بعد تم اپنے آپ کو میری تعریف میں، میری حمد و ثنا میں بزی کر لینا، لگ جانا، اور اسی کے ذریعے یہ بہت بڑا ایک اللہ نے انہیں ایک کام دیا. یہ بہت بڑا کام تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو کچھ بھی کمیاں رہ گئی ہیں، جو کچھ بھی چھوٹی موٹی خطائیں، سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطا نہیں کی تھی، کوئی غلطیاں نہیں تھی، پھر بھی تھوڑی بہت ایز اے انسان اگر کبھی کوئی ذرا مرا کچھ بھی کمی رہ گئی ہوگی تو اس کے لیے اللہ نے کہا کہ تم استغفار مانگو. یہ سبحان اللہ دیکھیے کہ دنیاوی اگر کوئی لیڈر ہوتا تو اس میں اور نبی میں کتنا فرق ہے. دنیاوی کوئی لیڈر ہوتا تو وہ کہتا ارے میں نے اتنی محنت کی، اب تو مجھے پھل پانے کا ٹائم آیا، وہ خوب عیش و آرام کرتا، اپنا نام چاہتا پوری دنیا میں. لیکن نبی نے کیا کیا، ایسے وقت میں اپنے آپ کو اور مشقت میں ڈال لیا اور محنت میں ڈال لیا کہ 23 سال کا جو وقفہ تھا، جو میں نے اتنی محنت کی تھی، آج اس محنت کا پھل مجھے مل رہا ہے کہ آج لوگوں کا طریقہ بدل رہا ہے، وہ دین میں آ رہے ہیں. اور سبحان اللہ، اللہ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا آج وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے بعد اکثر پڑھا کرتے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک. اور ایک اور حدیث میں نے جیسے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا، میں دوبارہ بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا یہ کیا کلمات ہیں جو اب آپ نے پڑھنے شروع کر دیے ہیں؟ تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ مجھے نشانی دکھا دی گئی ہے کہ جس کے لیے میں اپوائنٹ کیا گیا تھا وہ کام اب ہو گیا ہے، تو اب مجھے زیادہ سے زیادہ یہ کلمہ پڑھنے ہیں. پھر انہوں نے پڑھا اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی کہ مجھے اب جیت جو ہے وہ مل گئی. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں میں وہ اٹھتے بیٹھتے کھڑے ہوتے ہر وقت جو ہے یہی کلمات پڑھتے رہتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کلمات کیوں اتنا پڑھتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پہ یہ لازم کیا گیا ہے. پھر انہوں نے یہ سورہ پڑھی. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर ये पढ़ना शुरू कर दिया, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, सुब्हानका रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली इन्नका अंतत तव्वाबुल गफूर। इब्न अब्बास कहते हैं कि इस सूरह के नाजिल होने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा इबादत में मेहनत और मुशक्कत करने लगे, बहुत सख्ती उन्होंने अपने ऊपर डाली, जैसा कि उससे पहले उन्होंने कभी भी नहीं किया था। व आखिरु दावाना अनिल